हालेलुया। पिछले सेशन में मैं कुछ हवाले लिखा रहा था, तो एक हवाला यसाया की किताब का गलत लिखाया गया है। वो 49वां बाब है और उसकी 7वीं 8वीं आयत। गालबन मैंने क्या वो जी 49वां 59 चैप्टर 59, ये दुरुस्त कर लें जी, ये दुरुस्त कर लें। या हवालों की अक्सर बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए तो बाज़ औक़ात गलत हो जाता है जी। आए किताब मुक़द्दस को हम खोलें इब्रानियों के ख़त में से। सातवां बाब, इब्रानियों 7वां बाब, 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मताती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर पर पैदा हो और हारून के तरीके का न गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले से है, जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदा यहूदा में से पैदा हुआ। इस फिरका के हक में मूसा की कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सिदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में यह गवाही दी गई है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक कायम है। गरज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। ये लफ्ज़ आप सुन रहे हैं ना जी, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम उसके नज़दीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा, खुदा ने कसम खाई है वो उससे फिरेगा नहीं कि तू अबद तक काहिन है। इसलिए एक बेहतर ऐत का दामन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और फिर इस तरह से बहुत हवाले हैं जो बारी बारी पढ़े जाएंगे। यहाँ पर आपने एक लफ्ज़ सुना, पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। तो इस तरह के अल्फाज जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो फिर शरीयत के बारे में, हुक्म के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हमारे जहनों के अंदर पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो पहला लफ्ज़ आपके सामने है, क्या है? गरज। गरज यह है ना बाइबल में लिखा हुआ, गरज पहला हुक्म। ठीक है जी। तो ये गरज किस वक्त इस्तेमाल होता है? जब ऊपर कुछ चीजों का बयान किया गया हो और उसमें से एक नतीजा निकाला जाए, ऊपर वाली अबारत में से, ऊपर के बयान में से जब एक नतीजे तक पहुंचे तो फिर गरज का लफ्ज, गरज का ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है।
तो ऊपर का बयान 11वीं आयत से शुरू हुआ और इसमें लावियों की कहानत का जिक्र किया गया है कि लावियों की कहानत ने कामलियत नहीं थी। वो कहानत उनको शरीयत की मुताहत में मिली और इस कहानत ने जो लावी करते थे लोगों को दिल के एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से कामल नहीं किया, क्योंकि वो वक्ती कुर्बानियों के साथ वो कहानत अंजाम देते थे। लावियों की कहानत कामल क्यों ना कर सकी? बाइबल को आप जब पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा। मैं ये बयान अब चूंकि वक्त थोड़ा है, मुझे फजल की तरफ जाना है, एक एक हवाला मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि हमने कुछ 1 घंटा मॉर्निंग में लेट शुरू किया था तो उसका फर्क तो पड़ेगा जी। तो कहानत ने, लावियों की कहानत ने कामलियत क्यों ना दी? वो कहानत कामल क्यों नहीं थी? कामल क्यों नहीं थी? अधूरी थी, नाकिस थी। और जो उस कहानत के साथ ज़ाब्ते और हुक्म अटैच थे वो कमजोर साबित हो गए। क्यों? इसलिए कि लावी तो इंसानों में से मुकर्रर किए जाते थे और वो कामिल नहीं थे। लावी या उनमें से सरदार काहिन क्या करता था? पहले अपने गुनाह की, है ना, पहले अपने गुनाह की और फिर उम्मत के गुनाह के लिए वो कुर्बानी चढ़ाता था। उसे पहले अपने गुनाह की कुर्बानी चढ़ाना पड़ती थी, क्योंकि वो लावी खुदावंद के हुजूर गुनाहों के सबब से कामिल नहीं था। और फिर लावी कायम ना रहे, हर लावी को, हर सरदार काहिन को जो लावियों में से था जाना था, मर जाते थे और फिर दूसरा आ जाता था। और इसी तरह से वो कहानत जो वो कर रहे थे वो उनके गुनाहों के सबब से, चूंकि वो पहले है अपने ही गुनाहों की और फिर उम्मत के गुनाहों की कुर्बानी देता था, तो चूंकि वो हमेशा कायम नहीं रह सकते थे, हमेशा के लिए वो शिफायती नहीं बन सकते थे, मौत के सबब से उनको अपनी कहानत को छोड़कर किसी और को देना पड़ता था। इसलिए चूंकि वो खुद गुनहगार भी थे और उनको मौत के सबब से जाना भी था, बेशक वो वक्ती कुर्बानी तो वो देते थे और वक्ती मुआफी उनको मिलती थी। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों 10वां बाब, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असल सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। सो वो कुर्बानियां जो गुजरानते थे और बार बार और साल बसाल और हर रोज वो गुजरानते थे, पहले अपने गुनाह की और फिर कौम के गुनाहों की, और मर जाते थे। इस सबब से उनकी कहानत कामल न ठहरी। और यहां लिखा है कि उनके गुनाहों की उनको याद आती रहती थी।
وہ قربانیاں ان کے گناہوں کو یاد دلاتی رہتی تھی. ان کا دل الزام دیتا تھا کہ وہ گنہگار ہیں. کاہن کا دل الزام دیتا تھا کہ وہ گنہگار ہے، اس لیے وہ پہلے اپنے گناہ کی قربانی خدا کے حضور میں پیش کرتا تھا. اس لیے وہ کہانت دل کے اعتبار سے لوگوں کو کامل نہ کر سکی. اور چونکہ وہ کہانت اور اس کہانت کے ساتھ جو ضابطے تھے وہ وقتی تھے اور اصل چیزوں کا عکس تھا. اب اس بات کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، مرکزی چیز یہی ہوگی. وہ کیا؟ موسیٰ کو اور سلیمان کو ایک نقشہ دکھا دیا گیا. یہ نقشہ کہاں انہوں نے دیکھا تھا؟ آسمان میں، آسمانی ہیکل. ٹھیک ہے جی. موسیٰ نے وہ نقشہ لیا اور سلیمان نے بھی وہ نقشہ لیا، اور زمین کے اوپر ایک خیمہ یا ہیکل انہوں نے کھڑی کر دی. دروازے میں داخل ہوتے ہی پہلے کیا آتی تھی؟ ایک بڑی قربان گاہ جس کے اوپر روز روز کی قربانیاں لاوی اور کاہن وہاں پر گزرانتے تھے. اس قربانی کے گزراننے کے بعد اس کے بعد آگے کون سی چیز آتی تھی؟ پیتل کا وہ حوض. اس حوض میں پانی بھرا ہوتا تھا. کاہن وہاں پر اپنے آپ کو دھوتا تھا اور غسل کرتے تھے. یہ صحن کے اندر دو چیزیں رکھی ہوئی تھیں ہیکل کے یا خیمہ اجتماع کے. اس کے بعد پاک مکان ایک کمرہ شروع ہو جاتا تھا جس میں 3 فرنیچر رکھے ہوئے تھے. دائیں ہاتھ کیا تھا جی؟ میز رکھی ہوئی تھی، اس پر روٹیاں رہتی تھی. بائیں ہاتھ چراغ دان تھا اور وہ چراغ رات کو جلا دیے جاتے تھے. درمیان میں سنہری قربان گاہ تھی جس کے اوپر بخور جلایا جاتا تھا، جو پاک ترین مکان کے سامنے پردے کے ساتھ ہی وہ سنہری قربان گاہ رکھی جاتی تھی. اور پھر وہ جو پاک ترین مقام تھا وہاں پر عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا. تو یہ 6 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ یعنی خیمہ کے اندر تھی. اور یہ چیزیں جو بتائی گئی، اس کا نقشہ کہاں پر تھا؟ شاباش، بولیے کہاں پر جی؟ آسمان پر اصل چیزیں تھی. آسمان پر اصل چیزیں تھی اور یہ ان کی نقل تھی. یہ جو کہانت خیمہ اجتماع کے اندر ہوتی ہے، یہ کیا تھی؟ اس آسمانی خیمہ اور آسمانی خیمے کی چیزوں کی نقل اور عکس یا سایہ یا تمثیل. یہ چاروں لفظ آتے ہیں خطوں میں، یہ چاروں لفظ آتے ہیں. نقل تھی، اصل تو آسمان پر یہ خیمہ ہے. اور یہ لاوی جو ہیں یہ اصل کی خدمت نہیں کر رہے تھے، پر کس کی کر رہے تھے؟ نقل کی خدمت. یہ نقل اور عکس کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں اور آپ پاسپورٹ کی کاپی میں آپ نہیں بیٹھتے، اپنا عکس، اپنی نقل، اپنی تصویر وہاں پر لگا دیتے ہیں. پھر جب آپ امیگریشن میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کی پاسپورٹ کی وجہ سے تصویر اور آپ کا چہرہ، نقل سے اصل کو پہچانا جاتا ہے جی. نقل بنائی جاتی ہے اصل تک پہنچنے کے لیے. کیا خیال ہے جی؟ یہ جو لاویوں کو خدمت دی گئی، اصل کی وہ خدمت نہیں کر رہے تھے، وہ نقل کی خدمت کرتے تھے. اور ساری چیزیں جو وہاں پر دی جا رہی تھی وہ نقل تھی. اس لیے اس صندوق تک پہنچنے کے لیے سال بسال تو یہ دہرانا ہی پڑتا تھا. لیکن اصل میں خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھنے کے لیے
बार बार नहीं बल्कि एक ही बार असल की खिदमत खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुकर्रर की गई। तो भाइयों, जो चीज मनसूख हुई है, जो ज़ाब्ते शरीयत में आपको मनसूख नजर आते हैं, माकूफ, मनसूख, बदल गया वगैरह वगैरह, ये जो अल्फाज आप पढ़ते हैं, ये मतलब ये नहीं है कि बाइबल वो पैदाइश से लेके तो मलाकी तक जो शरीयत है वो बदल गई, खुदा के अहकाम बदल गए, बल्कि वो जो असल की नकलें थी उनकी जगह पे उनको हटा के वहां पर असल कर दिया गया। जैसे एक जिस्मानी और इंसानी जो इंसानों की तरफ से मुकर्रर होते थे, कसम के साथ नहीं, पर इंसानों की तरफ से जो सरदार काहिन मुकर्रर होते थे, वहां पर कसम के साथ मल्के सिद्दीक के तौर पर अब तक रहने वाला काहिन यीशु मसीह जो है सरदार काहिन, वो मुकर्रर किया गया। जब असली सरदार काहिन आ जाए तो फिर वहां पर नकली की जरूरत नहीं रहती। काहिन बदल गया, कहानत बदल गई। फिर खैमा वो बना हुआ था कपड़ों का या ईंट और पत्थर की, वो हैकल, लेकिन असली हैकल उसकी जगह पे आ गई। और वो क्या है असली हैकल जी? खुदा का मकदस, तुम हो, कलीसिया है। ठीक है जी, एक मानो में, इसके माने तो बड़े वसी हो जाएंगे ना, पर ये माना जो बाइबल में आप पढ़ते हैं, दरवाजा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आते ही पहले वो बड़ी कुर्बानगाह जिसके ऊपर बर्रा कुर्बान किए जाते थे, बैल कुर्बान किए जाते थे, खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर कुर्बान हो गया हमारे लिए और उसने अपना खून बहाया। अब उसके पास वो जिस्मानी बर्रे तो थे नहीं कि वो जिस्मानी बर्रों का खून लेता, चूंकि उसके पास जिस्मानी बर्रे नहीं थे और वो खुदा के हजूर में असली बर्रा पेश करना चाहता था, तो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, ये तो यसूद्र का अर्थ था। अब ये दुनिया वाला तो ये बर्रा नहीं चाहिए था, भेड़ बकरी नहीं चाहिए थी। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में लिखा है कि अपना ही खून लेकर के वो कुर्बानगाह पे कुर्बान हुआ, अपना ही खून लेकर। सो कुर्बानगाह की जगह पे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और खुदावंद यीशु मसीह का खून, जो दरवाजे के ऊपर आते ही यीशु ने कहा, दरवाजा मैं हूं, जो मेरे पास आता है मैं उसको बाप से मिला देता हूं, जिंदगी में वो दाखिल होता है जी। इसके बाद पीतल का हौज है। पीतल अदल को साबित करता है। मेट्रोलॉजी में, जो बाइबल की मेट्रोलॉजी है, ये अदल के लिए पेश है, इंसाफ के लिए। वो पानी से भरा हुआ था और औरतों के आईनों से बना हुआ ये पीतल का हौज साइकिल किया हुआ बहुत ही शफाफ था, और जब इसमें पानी भरा गया तो तस्वीर साफ साफ जैसे आईना में बिल्कुल वाज़ेह होता है, काहिन अपना चेहरा उस पानी में देख सकते थे। ये आईना बन जाता था। और आईना के मैं तस्वर अपने तरफ से नहीं दे रहा, और ना मैंने पीतल में खुद डाल के पानी इस तरह से आईना बना के देखा, लेकिन मुझे बाइबल ही में से लिखा हुआ मिल गया। आए मुकाशवा की किताब का 4वां बाब खोलें। चौथे बाब में 6ठी आयत, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिलौर की मानंद है। तो ये हौज है, तख्त के सामने, खुदा का तख्त अंदर था ना, तो दरवाजे के बाहर ये हौज रखा हुआ था। समंदर ये शीशे की मानंद, शफाफ, और इसमें काहिन अपना चेहरा देखते थे और वहां पर गुसल पाते थे। अब धोने के लिए पानी की जगह पे असल चीज क्या आ गई? कलाम के साथ पानी से गुसल देकर एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाए जिसके बदन के ऊपर दाग ना जुरी हो। यहां पर कलाम आ गया जी, हौज खुदा का कलाम। ठीक है जी। फिर जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, दाएं जानिब मेज है, वहां पर वो रोटियां रखी थी, लेकिन अब खुदावंद ने उस मेज के ऊपर आपको अपने साथ बुलाया है
اور اپنے ساتھ اس نے شریک کیا ہے، ہم اس کے پیالے میں اور اس کے نوالے میں شریک ہوتے ہیں۔ عشاء ربانی وہاں پر رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ جو پیتل کا وہ جو حوض سونے کا چراغدان تھا اور اس کے اوپر 7 چراغ جل رہے تھے، یہ بھی اس چوتھے باب میں مکاشفہ میں اس کو پڑھ لیں جی۔ چوتھا باب یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ آسمان پر دیکھا جا رہا ہے جی، آسمانی خیمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس چراغ سے کیا مراد ہوگی جی؟ خدا کی 7 روحیں۔ اب وہاں پر وہ نقلی چراغ اور عکسی چراغ تو نہ رہے، اس کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ روح کے 7 روحیں، 7 روحوں کا مسا، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں 11واں باب یسایہ کی کتاب میں سے، اور وہاں پر یہ 11 روحیں آپ گن لیں گے۔ یسایہ 11واں باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں میں سے ایک 12 ور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ گن لیں جی کتنی بن گئی؟ خداوند کی روح، روح یاوا، حکمت کی روح، جو ہے روح حکمہ، خرد کی روح، روح بینا، مصلحت کی روح، روح عصا، قدرت کی روح، یہ ہے گبروا، اور معرفت کی روح، روح دیت۔ میں نے یہ عبرانی کے الفاظ آپ کے لیے بولے ہیں۔ تو یہ 7 روحوں کا مسا، یہ وہ چراغدان ہے۔ زمین پر سونے کا چراغ تھا، اور اس کے اوپر سونے کے وہ چراغ جل رہے تھے، لیکن آسمانی خیمے میں مسا ہے، روح کا مسا ہے، 7 روحیں ہیں یہ۔ اور پھر وہ سنہلی قربان گاہ، وہ کس لیے ہے؟ بخور، اور بخور سے مراد کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں مقدسوں کی دعائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مقدسوں کی دعائیں۔ اور خداوند کے حضوری میں پاک ترین مقام کے اندر جو وہ صندوق ہے، وہ ہے خدا کی حضوری۔ فرشتے وہاں پر 2 کروبی ہیں، خداوند کی گہری حضوری میں، تاریکی میں جو تاریکی میں رہتا ہے وہاں تک ہے۔ تو خدا کے ساتھ پہنچنے کے لیے زمین کے اوپر ایک خیمہ بنایا گیا، وہ اس اصل کی نقل تھی۔ کاہن کے کپڑے 4 خانے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 4 خانہ میں آپ کو ایک بلیک بورڈ کے اوپر بتا دوں تو آپ کو سلیبیں نظر آ جائیں گی، کٹیں گے نا ساری، کراس 4 خانہ کراس سے بنتا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی نے یہ اس طرح کی دھاری، اور یہاں اگر میں سیدھی دھاریاں ڈال دوں تو کتنا کراس بن جائیں گے جی آپ کے اوپر، آگے پیچھے کراس ہی کراس۔ یہ مصلوب خدا کا خادم ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس طرح کے اوپر مسا ہے اس کا، ٹھیک۔ اور پھر وہ بھیڑیں، اس کی جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کا اپنا خون۔ گویا جتنی چیزیں آپ خیمہ میں یا ہیکل میں جسمانی دیکھتے ہیں، یہ نقل تھی، اور یہ ان کاہنوں کے لیے تھی جو موت کے حوالے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب ہمیشہ قائم رہنے والا سردار کاہن اصلی خیمے میں گیا تو پھر اس نقلی خیمے کی اور ان پردوں کی ضرورت نہ رہی۔ اور جب وہ ایک ہی بار داخل ہو گیا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، اور اس ہیکل کی کیا اہمیت رہی کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے 40 برس بعد وہ ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی، اور آج تک اس ہیکل کا نام و نشان 2000 سال گزر گئے، وہاں پر کوئی ہے؟ موقوف ہو گئی، وہ ہیکل موقوف ہو گئی، وہ کاہن موقوف ہو گئے، وہ رسمیں، وہ ضابطے۔ تو یہ ہے جو تبدیل ہوا، یہ ہے ضابطے، یہ شریعت جو ہے جو جسمانی تھی، جس کے حکم جسمانی تھے، جس کے حکم رسموں کے ساتھ واسطہ رکھتے تھے، جب اصل آ گیا تو نقل کی ضرورت نہ رہے۔ سو میرے بہن اور بھائیو، یہاں پر شریعت کے پیغام کو بند کرتا ہوں اسٹڈی کو۔
کہ خداوند نے شریعت جو ہمیں دی ہے دائمی اور وہ ازلی ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جہاں شریعت کے اصل کی جگہ پہ نقل وقتی طور پر رکھا گیا تھا، جب اصل آ گیا تو اس وقتی چیز کو ایک طرف کر کے اصل کو قائم کر دیا. ہاللیلویا. سو اس وقت میں فضل کی طرف رخ کرتا ہوں. فضل کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ خیریٹوس ہے. خیریٹوس یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی فضل ہے، اور اس کا مادہ ہے خیریو، جس مصدر سے یہ فعل بنا ہے، یہ نون بنا ہے، اسم بنا ہے، وہ فعل ہے خیریو، جس کا مطلب ہے خوش ہونا، خوشی سے بھر جانا. سو یہ مادہ لفظ جو ہے کلام مقدس میں خیریو، جس کا مطلب ہے خوش ہونا اور خوشی سے بھر جانا، 74 دفعہ نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے حوالے اس طرح سے ہیں. متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 10ویں آیت، مجوسیوں کے تعلق سے وہ ستارے کو دیکھ کر خوش ہوئے، لفظ خیریو استعمال ہوا. 5ویں باب کی 12ویں آیت، جب لوگ تمہیں برا کہیں تو لکھا خوشی منانا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. مبارکبادیوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. 18ویں باب کی 13ویں آیت ہے، 99 کی نسبت اس بھیڑ کو زیادہ، اس بھیڑ کی جو کھو گئی تھی اور ڈھونڈ لیا. یہ متی کی انجیل کے 18ویں باب میں ہے کہ وہ اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا. خیریو لفظ استعمال ہوا. اور اس طرح سے مرکز کی انجیل کے 14ویں باب میں جب وہ یہودا اسکریوتی سے سودا ہو رہا تھا یسوع مسیح کا، اور اس نے جا کے کہا مجھے کیا دو گے، تو وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور روپے دینے کا اقرار کیا. سو یہ حوالے ہیں کچھ میں نے لکھے. سو یہ مادہ لفظ جو خیریو ہے، میں اس لیے یہ اصل زبان کا لفظ، بنیادی لفظ جو ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لفظ وہاں سے بنا ہے کس سوچ کے ساتھ یہ لفظ بنایا گیا ہے. تو ہمیشہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا مادہ جو ہے، مصدر جو ہے، اس تک فعل جو ہے، بنیادی فعل جو ہوتا ہے، وہاں تک معنی لے کر آگے ہمیں سیکھنا چاہیے. سو میں نے آپ کو اس کا خیریو بتا دیا. اس کا مطلب ہے خوش ہونا. اس سے اور ایک لفظ بنا ہے خیرہ. یہ 59 دفعہ 59 ٹائم یہ بائبل میں استعمال ہوا ہے. جیسے لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 10ویں آیت میں یہ بتایا گیا، گڈریوں کو فرشتے نے کہا میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ اس کا نون بنایا گیا ہے، خوشی، مؤنث ہے. یہ فلپیوں کے 3 باب کی 1 آیت اور 4 باب کی 4 آیت میں بھی یہ لکھا ہے، خدا ان میں ہر وقت خوشی مناؤ، یعنی خوش رہو. متی 25 باب کی 21ویں اور 23ویں آیت ہے، جب یہ کہا جاتا ہے جس نے توڑوں کے ساتھ اور اشرفیوں سے اچھا کیا اور کمائی کر لی، لکھا ہے اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. تو یہ خیریو سے لفظ ایک خیرہ بنا جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی. فضل کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے خیرس یا خیریٹوس. بائبل میں یہ 155 دفعہ استعمال ہوا ہے. ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے
کہ شریعت کا لفظ تو تقریباً 250 بار استعمال ہوا، لیکن یہ جو فضل کا لفظ ہے یہ 155 دفعہ نئے عہد نامہ میں عبرانی زبان میں یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے کئی ایک معنی بن جاتے ہیں اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے کیسے معنی اس کے ہیں جی خیریٹوس کے۔ اس کا معنی ہے جی، لفظی معنی جو ہے مہربانی، خوش کرنے والا کام کرنا، اور وہ کام کرنا جو بڑا پسندیدہ ہو، یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ اور یہ واضح ہو جاتا ہے دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، جہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت دوں۔ یہاں پر یہ لفظ خیریٹاس استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ اس کا معنی فضل بھی ہے، اور اس کا معنی یہاں پر فضل کے نعمت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب اور اس کی 30ویں آیت، یہ جب یروشلم کو خرات بھیجی جا رہی تھی نا اکٹھی کر کے پالوس رسول، تو وہاں پر لکھا ہے تمہاری خرات یروشلم کو پہنچا دوں۔ یہ خیرش کا لفظ خیرات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حالانکہ فضل کے لیے بھی یہی لفظ ہے، نعمت کے لیے بھی لفظ ہے اور خیرات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 30ویں آیت، پالوس کا مقدمہ چل رہا تھا اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ اس کو واپس کسی طریقے سے یروشلم کو لے جائیں اور راستے میں سے قتل کر دیں، تو لکھا ہے انہوں نے یہ رعایت چاہی کہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے۔ رعایت کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ پس فضل کے یہ معنی ہوئے کہ خدا کی وہ مہربانی اور بخشش اور خیرات اور رعایت جس سے ہر ایک آدمی کا دل خوشی سے بھر جائے۔ میں خاص بات کہنے والا ہوں، میں نے زبان دانی اس لیے استعمال کی ہے تاکہ آپ فضل کو گہرے طور پر پہچانیں کہ یہ اس مادہ سے بنا ہے جس سے خوش کرنے والے کام کی طرف اشارہ ہے، اور جتنے خوش کرنے والے کام خدا کرتا ہے، خدا کے وہ کام جس سے ہمیں خوشی مل جاتی ہے، اس کو کیا کہو گے جی؟ فضل۔ وہ ساری خوشیاں جو خداوند میں آپ کو ملے، دس از این ایمبیگوس ٹرم۔ بہت بڑا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، فضل کے اندر۔ اور ابھی میں کچھ حوالے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کتنا وسیع معنی ہے اس کا، فضل کا۔ لیکن وہ کام جو خداوند کرے اور بندہ خوش ہو جائے، خوشی سے بھرا رہے، اچھلتا رہے، کودتا رہے خوشی کے ساتھ، اس کے چہرے کے اوپر رونق ہو، اس کو تو ملا ہے خدا کا فضل۔ لیکن کتنے دعوے دار ہیں کہ مسیح کا فضل ہو گیا اور بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کبھی خداوند کی طرف سے کوئی خوشی ان کو ملی نہیں۔ ہر وقت اداسیاں، کیا فضل ہو گیا جی؟ ایک اداس آدمی کہے جی مجھے خدا کا فضل مل گیا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں مایوسی، اچھا بھلا جانتا ہے کہ دوزخ کی طرف سیدھا اس کا رخ ہے، شرابیہ کبابیہ نا، گندے کام کرتا ہے، حرام کار ہے، زناکار ہے، دعویٰ کرتا جاتا ہے یسوع مسیح کا فضل ہو گیا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ خوشی نہیں آئی اثر۔ اس شخص کا دعویٰ فضل کے بارے میں غلط ہے۔ یہ جو 155 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا،
اور 59 دفعہ یہ خیرہ کا لفظ استعمال ہوا، اور خیریوں کا لفظ 74 دفعہ استعمال ہوا۔ یہ اسی لیے سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ جانیں کہ ان سب میں خوشی خدا کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ اور اگر بائبل میں اتنی بار خوشیوں کا ذکر آیا ہے اور ہم ان خوشیوں سے محروم رہیں تو اس کا مطلب ہے ہم فضل سے محروم ہیں۔ فضل ملتا ہے ایمان سے، لکھا نا ایمان کے وسیلہ سے۔ یہ آج کھولیں آپ افسیوں میں سے، دوسرا باب، 8ویں آیت، 5ویں بھی ہے، میں 8ویں پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے، یہ فضل ملتا ہے ایمان کی راہ سے، یہ خوشیاں ملتی ہیں ایمان کی راہ سے، یہ شادمانی ایمان کی راہ سے اندر آتی ہے۔ خداوند میں آدمی کو خوش ہوگا تو وہ ایمان کے راستے سے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا، اسے یہ شادمانی مل جائے گی، اسے زندگی کا نور ملے گا۔ سو پلیز اس بات کی طرف دھیان دیں، میں اگر آئے دن آپ کو مایوسی جکڑے رہتی ہے اور آپ کی نیچر ہو گئی ہے پریشان رہنے کی، اداس رہنے کی، شاید گھر کے حالات ہی ایسے ہیں یا جاب کے اوپر کوئی الجھنیں ہیں یا بدن میں صحت نہیں، سو اداسی اور پریشانیاں اس کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں ایمان کی کمی تھی، فضل ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ سو فضل کی پہچان کہ کس پر فضل ہوا ہے اور کس پر فضل نہیں ہوا، کس طرح سے آپ کریں گے جی؟ خوشی کو دیکھ کے، خوشی کو دیکھ کے کہ فلاں بات کے بارے میں اس پر فضل ہو گیا، اس بارے میں اس کے اندر خوشی اور اطمینان آیا ہے۔ آپ جو اپنے بارے میں فضل کا دعویٰ کرتے ہیں، شکر ہے خدا کا فضل ملا۔ اگر اداسیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ فضل سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور فضل کو بیکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ فضل کو قائم رکھنے کے لیے شادمانی، یہ اس کی بنیاد ہے، کیونکہ فضل کے بنیادی معنی ہی شادمانی اور خوشی ہے۔ سو یہ میں نے اس کا آپ کو معنی دے دیا جی۔ اب کیا فضل ہوا ہے ہمارے اوپر، اس کے بارے میں ہمارے اندر خوشی ہے۔ میں یہ کچھ حوالے گن کر آپ کو سنانا چاہوں گا جی، تاکہ ہم فضل کو کچھ پہچان لیں۔ میں نے لفظی معنی آپ کے سامنے بیان کر دیے جی۔ پہلے تو یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت آپ کے سامنے ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ایک پسندیدہ اور خوشی کا کام، بخشش کا کام خدا نے ہمارے لیے کیا۔ اور یہ فضل جو خدا کی طرف سے دوسرے نمبر پہ میں جو بول رہا ہوں وہ ہے، اس کا فضل یہ ہوا ہے کہ اس نے، خدا کے بیٹے نے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ خداوند کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ یہ آج تو ہم نے زبانی یاد کر لی کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، لیکن کیا
میں جو کھویا ہوا ہوں خداوند کے ہاتھ میں آ گیا، تب تو ہو گیا فضل آپ پر۔ لیکن اگر آپ دنیا کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں، تب یہ بات فضل آپ کے اوپر ہوا نہیں، کیونکہ آپ خداوند کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ یہ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ہے اور لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں بھی۔ یہ فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں نجات بخشی، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے افسیوں کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھ کر سنائی۔ خداوند کی طرف سے جو ایک فضل ہوا ہے انسانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ اور قصور معاف ہوئے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کھول کر پڑھیں افسیوں 4 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اور اسی کے ساتھ کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اگر آپ اپنے سے سوال کریں یا کسی دوسرے سے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وثوق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اگر ہم اپنے دل کی حالت کو پرکھیں اور دیکھیں، تو تب بعض لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے پتہ نہیں کہ میرے قصور ابھی معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ 14 نومبر 1950 سے پہلے، اس وقت میں کوئی 19 برس کا تھا، 18-19 برس کا، بائبل کا پڑھنے والا، زبانی یاد کر کے مقابلوں میں سنا کر انعام لینے والا، اور وہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں مذہبی ان میں حصہ لینے والا بھی تھا، دعا بھی کرتا تھا۔ لیکن اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ میری زندگی کی گواہی ہے، مجھے یقین نہیں تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ اوروں کو بھی بعضوں کو یقین نہیں ہے۔ اس نے تو فضل کیا، اور بعض ایمان نہ لانے کے سبب سے اس فضل سے محروم ہیں کہ ان کے اندر یہ خوشی آ جائے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے، ان کے قصور معاف ہو گئے۔ اور یقین مانیں، جب میں دعا میں پڑا ہوا تھا اور مجھے 14 نومبر کو یہ خوشی مل گئی، میں نے اپنا کمرہ بند کیا، گھر سے نکلا، اور 3-4 میل کئی گھرانوں میں باری باری گیا، اتنا سفر کر کے لوگوں کو صرف اتنا بتانے کے لیے کہ خداوند نے میرے گناہ معاف کر دیا ہے۔ اس روز مجھ پر فضل ہوا تھا۔ لیکن بعضوں کے اندر یہ خوشی نہیں ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ان کے گناہ معاف ہوئے۔ ان کا تو صبح بھی یہی اقرار ہے اور شام کا بھی یہی اقرار ہے، خداوند معاف کر دے۔ اور کسی روز بھی یا کوئی ایک ہفتہ یا مہینہ ان کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ وہ شکر گزاری کریں۔ بعضوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ میرے قصور معاف ہو گئے اور مجھے میرے گناہوں سے خلاصی دی۔ فضل سے محروم ہے یہ شخص جس کے اندر قصوروں کی معافی کی گواہی نہیں، اس کے اوپر ابھی خدا کا فضل ہوا نہیں۔ اگرچہ کہ خدا نے یہ پروویژن دیا ہے، یہ مہیا کر دیا ہے کہ وہ ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرے، لیکن ایمان نہ لانے کے سبب سے وہ اس سے محروم ہے۔
یہ فضل ہوا ہے کہ ہم راست باز ٹھہرے ہیں. جو بائبل آپ کو بیان دے رہی ہے کہ کیا فضل خدا کی طرف سے ہو گیا، بائبل میں سے میں فضل کی حوالے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا. رومیہ 5 باب کے 9 آیت میں، 3 باب کی 24 آیت میں رومیوں کو کھول رہا ہوں. 9 آیت اس طرح سے ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، فضل سے راست باز ٹھہرے ہیں. یہ ہے اس کے فضل کا کام، یہ ہے ہمیں خوش کرنے والا کام جو اس نے کیا. راست بازی اس نے پیدا کی ہے، راست بازی کے لیے اس نے بلایا ہے جو ایمان سے مل جاتی ہے. لیکن بہت لوگ ہیں جنہوں نے یہ راست باز ٹھہرائے جانے والا، راست باز ٹھہرنے اور ہونے والا ایمان اور یقین نہیں رکھا. میں 3 باب کی 24 آیت سے پڑھ رہا ہوں. مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرا جاتے ہیں. جی آپ راست باز ہیں؟ توبہ توبہ جی، یہ نہ کہو کوئی بندہ راست باز ہو ہی نہیں سکتا. یہاں لکھا ہے کہ فضل سے راست باز. سنیے، جس کے اندر یہ ایمان نہیں آیا، اس نے یہ ایمان نہیں رکھا. جیسے 5 باب کی پہلی آیت ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے. اگر راست بازی کا اقرار اندر آیا نہیں، ساری کلیسیا ہی گنہگار ہے، سارا گھرانہ ہی گنہگار ہے، ہم جی گنہگار ہیں. ارے فضل یہ ہوا، میں نے آپ کے سامنے یہ 24 آیت پڑھی ہے. فضل یہ ہوا کہ ہم راست باز ٹھہرے. یہ شخص فضل سے محروم ہے جس کے اوپر راست بازی، مسیح کی راست بازی آئی نہیں. لکھا ہے ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں. تیتس کے خط کے 3 باب میں لکھا ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ فضل راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. اور مزے کی بات ہے، آج کی کلیسیا گنہگار ٹھہر کر بادشاہی کی وارث بننا چاہتی ہے. مدتوں سے کلیسیا گنہگار ہے، لیکن بادشاہی کا وارث اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث راست باز شخص ہوتا ہے. راست بازوں کے بارے میں لکھا ہے کہ راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. متی کی انجیل کے 25 باب میں ہے کہ راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. راست باز کہیں گے کہ کب ہم نے تجھے پانی نہیں پلایا تھا، روٹی نہیں کھلائی تھی. وہ دائیں جانے والوں کو کہے گا تو وہ راست باز ہوں گے. خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. فضل تو یہ ہے. فضل کا دعویٰ نہ کرو اگر راست بازی آپ کی زندگی میں نہیں آئی، مسیح کی راست بازی. بعض لوگ اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنا چاہتے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نکمے ہیں، سب گنہگار. یہ 3 باب کی باتیں ہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. تو یہ شریعت کا فتویٰ ہے. میں نے پڑھا تھا پہلے سیشن میں کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے متحد ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے.
اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ یہ کہنا کہ میں گنہگار ہوں، ہم گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، یہ تو سزا پانے کے مترادف ہے۔ آپ کو سزا ملے گی۔ میں دلیری سے کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ بائبل کہتی ہے زندگی پانے کے لیے یہ فضل چاہیے کہ مفت میں راست باز ہوں۔ لکھا ہے ہم جو راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ آپ مسیحی ہیں، مسیح پر ایمان لائے ہیں، پر گنہگار ہی رہے۔ جب بھی پوچھا گیا کون ہے؟ گنہگار۔ جب بھی دعا مانگی کیا کہا؟ گنہگار۔ اگر خود ایک گنہگار ہی نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ لکھا ہے ہرگز نہیں۔ ہم مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے اس کے خون کے باعث گنہگار تھے۔ میرے خیال میں مجھے یہ حوالہ بائبل میں سے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہیے، غلطیوں میں سے ستارویں آیت ہے، اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پر؟ گنہگار نکلنا، ٹھہرنا، یا راست باز؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ مسیح کے سبب سے گنہگار نہ رہیں بلکہ راست باز۔ اور یہی بات رومیوں میں بھی 5ویں باب میں پڑھ رہا ہوں 8ویں آیت، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، اور آپ میں سے تو بعض کہتے ہیں کہ میں ہوں گنہگار، بائبل کہتی ہے کہ گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو یہ فضل کا کام ہے جو خدا نے کیا۔ یہ ہے یہ فضل۔ آپ شریعت اور فضل کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں یہ حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ کیا خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں آپ آ گئے یا شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، گناہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ کیا یقین کرتے ہیں کہ نجات مل گئی ہے، یا بھی سوچتے ہیں کہ نجات ملے گی اور ابھی تک گنہگار ہی ہیں، گناہ قصور معاف نہیں ہوئے اور راست باز نہیں ٹھہرے؟ فضل تو یہ ہوا ہے کہ اس نے راست باز ٹھہرایا اپنے خون سے، مگر میں آپ یہ یقین نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں، ایڈمٹ کر لیں کہ فضل سے، اس پہلو میں فضل سے محروم ہیں۔ مسیح کا فضل نہیں ہوا کہ آپ راست باز ٹھہرتے، گناہ کی حالت میں۔ نئی پیدائش، فضل کا یہ مطلب ہے کہ نئی پیدائش ہو جائے، اور فضل یہ ہوا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر کر اس کے ساتھ زندہ ہو گئے۔ یہ حوالے میں نے آپ کے لیے پہلے پڑھ دیے، اور اب ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، افسیوں پہلا باب 3 آیت اور دوسرے باب کی 6 آیت۔ یہ میں فضل کا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کیا فضل ہو چکا ہے اور ہم کیا اس فضل میں شامل ہو گئے۔ پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، زمین پر ہی نہیں، آسمانی مقاموں پر۔ اور اسی کے ساتھ دوسرے باب کی 6 آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا
بہت بڑا فضل ہے. کیا ہماری سوچوں میں یہ باتیں سما گئی ہیں؟ یہی تو خوشی آنی ہے. کیونکہ فضل کے معنی میں نے ہر طرح سے یہ بتایا، خوشی جو حاصل ہو جائے. کیا یہ خوشی بستی ہے؟ اس کے ساتھ زندہ ہو کر آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں خدا باپ کے دانے ہاتھ. اس فضل کو پہچانے ہم. یہ ہے فضل، یہ ہے فضل. صرف یہ تو نہیں کہ مجھے روٹی مل جاتی ہے، مجھے کپڑا مل جاتا ہے اور میں عبادت کر لیتا ہوں. یہ خوشیاں کہاں ہیں؟ میرا اشارہ اس خوشی کی طرف ہے جو خداوند کے کیے ہوئے کام کے سبب سے ہمارے اندر آ جائے. میرا اشارہ خوشخبری پر ایمان لانے کی طرف ہے. اگر خداوند کی دائمی خوشی ہمارے اندر ڈیرا نہیں کر لیتی، فضل سے بھی دور ہے. فضل آتے ہی جو بڑا کام ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی سے بھر دیتا ہے. تو کیا یہ خوشیاں ہیں ہمارے اندر کہ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں؟ یہ فضل ہوا ہے. خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وارث بھی ہیں ہم. یہ آسمان اور آسمانوں کی معموری، یہ ساری زمین اور زمین پر کی سب چیزیں ہماری ہیں. بڑا خوبصورت بیان پہلے کرنتھیوں اس کے اندر 3 باب میں لکھا ہے. مجھے یہ بات ہمیشہ ہی بڑی خوبصورت لگی. میں نے ہمیشہ یقین کیا اور میں بتاتا بھی ہوں. 3 باب کے اندر پہلا جی میں نے دوسرا کھول دیا تھا. 3 باب 21ویں آیت سے، پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں. یہ اس کا فضل ہے نا ہمارے اوپر، اس کی بخشش جاری ہوئی ہے. کیا کر دیا؟ وارث بنایا اس نے ہمیں. سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پالوس خواہ اپلوس. فلاں بھائی کو نہ ملو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری تنظیم کا نہیں ہے، وہ ہماری مشن کا نہیں ہے، اس سے ملاقات ہی نہ رکھو. پالوس ہو خواہ اپلوس خواہ کیفا، اور آگے پڑھیے، خواہ دنیا خواہ زندگی خواہ موت خواہ حال کی چیزیں خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں. کتنی بڑی میراث ہے جی. ہمارے اندر یہ خوشی ہے یا صرف ایک ٹکڑے روٹی کے لیے ہم غم زدہ رہتے ہیں؟ پانی کے ایک گلاس کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں؟ کم اعتقادی کے سبب سے بھوکوں مرتے رہتے ہیں؟ فکروں میں گرفتار رہتے ہیں غیر قوموں کی طرح، ہائے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے؟ یہ تو غیر قوموں کا کام ہے. بادشاہی اختیار ہم نے پایا نہیں کہ جنگل میں روٹیاں بنا دے میں اور 20 گردے سے 100 آدمیوں کو سیر کر دے میں اور 5 کلو چاول پکے ہوئے ہوں اور 40 لوگوں کو ہم اور سیر کر دے میں. یہ شاہی اختیار تو اس کی تو خوشی ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم تو فکر مند ہو گئے، یہ ہو گیا، کل شادی ہونے والی ہے، کیا بنے گا، کہاں سے آئے گا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے انتظام ہوگا. یہ سارا
याद रखो जी, आसमानों की मामूरी हो या जमीन पर की चीजें, आज की चीजें और कल की आने वाली चीजें, हाल की चीजें, इस्तकबाल की चीजें, दुनिया क्यों ना हो, दुनिया की चीजें क्यों ना हो, आसमान और आसमानों की सब चीजें, उसने हमें अपनी सारी दस्तकारी के ऊपर तसल्लुत बख्शा है। ये फजल है हमारे पास कि हम ये यकीन कर लें, या परेशानियों का शिकार। लिखा है सब तुम्हारी हैं, तुम मसीह के हो। उसे सब चीजों का सरदार बना के, यही लिखा ना इफ्सियों में, मसीह यस्सु को सब चीजों का सरदार बना के, जहानों का मजमुआ उसमें करके क्या किया? कलीसिया को दे दिया, ले ले ले, ये तेरा शौहर है, ये तेरा शौहर है, ये तेरा बाल है, ये तेरा खुदावंद है, सब चीजें इससे ले ले, वफादार है, कभी दस्तबरदार नहीं होगा। क्योंकि मसीह अपने बदन को पालता है, कलीसिया को पालने वाला है, जो जमीन और आसमानों का वारिस है, सब चीजों का वारिस है, कलीसिया का खुदावंद और शौहर है। ये खुशी है जी हमारे अंदर, या रोना ही सीखा हमने? फजल से महरूम नहीं है हम कई बातों में, या फजल का सिर्फ छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा हमने पहचाना और बाकी बेबयान फजल है ना, उसकी मार्फत और उसकी पहचान ही हमें नहीं आई, और फजल की अदम मार्फत के सबब से हम रोते रहते हैं, पिटते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। आओ आज मसीह के फजल को हम पहचानें। फजल ये नहीं कि जो होगा, फजल ये जो मसीह खुदावंद की तरफ से हो चुका है, वो काम जो वो कर चुका है। खामी ये है कि हमने यकीन ही नहीं किया मसीह का, हमने खुदा का यकीन नहीं किया। इस किताब की इतनी ताजीम की कि हमने रेशमी कपड़े में लपेट कर ऊपर छत्तन के ऊपर रख दिया और इसकी तरफ पीछा करके नहीं चलते, और अगर इस किताब को कोई यहां पीछे कर ले तो उसको डांटते, अरे किताब को तूने पीछे कर दिया। लेकिन इस किताब पर ईमान नहीं लाए, इसके अंदर लिखी ही बातें उसको मानते ही नहीं है। फजल हो चुका है, हालेलुया, मिरास दी जा चुकी है। मालिक हो भाई, मालिक हो, खुदा के वारिस मसीह के हम मिरास, ये फजल हुआ है हमारे ऊपर। मैं फजल की वजाहत कर रहा हूं, क्या फजल हुआ है हमारे ऊपर। और एक बड़ी बात जी, मैंने बचपन में ही यकीन कर लिया, और आपने भी किया, नहीं किया तो आज कर लें। उसने हमें दाना बनाया है। क्या लिखा है जी ग्रंथियों के पहले बाब के अंदर, और उसकी 26वीं आयत इस तरह से है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम या बहुत से इख्तियार वाले या बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, मगर खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। उसने हमें दाना बनाया है, दानाइयां। इस दुनिया में मसीही कौम से बढ़कर कोई दाना कौम नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो दानश्वर हो उनका नाम मसीही होना चाहिए। लेकिन ये दानाइयां हमें मिलती कैसे हैं? मसीह पर ईमान लाने से। बड़ी खूबसूरत आयत आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 30वीं आयत है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो
جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا. ساری دانائی تو وہی ہے. اے سادہ دلو آؤ. جس نے حکمت کو پایا اس کے دانے ہاتھ سرفرازی اور بائیں ہاتھ عمر کی درازی. یہ امثال کے 3 باب سے بول رہا ہوں. اور پہلا کرنتھیوں 2 باب کی آخری 16ویں آیت. خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے. یہ جملہ آپ پڑھیں گے جی, زور سے پڑھیں گے. ایک ہی نے پڑھا ہے, سب پڑھیں جی. مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. طوفانوں کو روک رہا ہے. شاگردوں کو کہہ رہا ہے 50 اور 100 کی قطاروں میں بٹھا دو. کیا ہے خداوند تیرے پاس؟ 5 روٹیاں میرے پاس. عقل, مسیح کی عقل کدھر ہے وہ؟ کیا پڑھا آپ نے؟ کدھر ہے وہ؟ دیکھیں بائبل میں, دیکھیں کہاں ہے. بولے ذرا دلیری سے. ہم نے دانا بنایا ہے اس نے ہم کو. فضل کی باتیں کرتا ہوں. ہم اس فضل سے محروم ہیں. خدا سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم. بے ایمانی کے گناہ سے. چلیں باقی تو چھوڑ دے, معاف ہو گئے. بے ایمانی تو ساتھ لیے پھرتے نا. کام اعتقادی. میں جب لڑکا ہی تھا تو باوجود نادانیوں اور بے وقوفیوں کرنے کے اور خطاؤں کرنے کے میں نے اس آیت کو, اور میں نے کہا چلو بائبل کی آیت ہے, کون سی دنیا کی, خدا کی آیت ہے, اس کو اپنے دل میں رکھ لو. میں نے کہنا شروع کر دیا مسیح کی عقل مجھ میں ہے. میں نے برا کیا جی؟ بتائیں غلطی کی میں نے؟ میں نے غلطی نہیں کی. آپ بھی یہی کریں. ایمان لائے مسیح کی عقل میرے اندر ہے. ہلیلویا. اور یہی تو ہے دانائیوں کی طرف آگے بڑھنے کا راستہ. میں آپ کو فضل کے گھیرے میں لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر پہلو آپ کا جو ہے وہ فضل کی متحدی میں, فضل کی متحدی میں ہو. بہت باتیں اور ہیں کرنے والی, لیکن میں فضل کی متحدی کا ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا, اور یہ رومیوں میں ہے. جی 5واں باب 21 آیت. تاکہ جس طرح خدا گناہ نے موت کے اسباب سے بادشاہی کی, اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے, کیا لفظ ہیں جی, بادشاہی. آپ کی زندگی کا کنٹرول فضل کے ہاتھ میں ہو. فضل آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے. آپ اس کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر شعبہ جو ہے وہ فضل کے اندر, اور فضل بادشاہی کرے. اور یوں آپ خدم کے فضل کو گہرے طور پر پہچانیں گے. بہت باتیں ہیں جو فضل کے لیے مجھے کہنا تھی, لیکن چونکہ وقت ہو گیا. فضل کے معنی تو یہی ہیں جو بائبل میں سے میں نے کچھ حوالے آپ کو دیے, لیکن ابھی 20 حوالے اور ہیں جو آپ خود پڑھ لیں گے. اس کا کلیہ یہی ہے کہ جو کچھ خداوند نے کر دیا ہے وہ اس کا فضل ہے. جو بخشش ہو گئی ہے, جس کے سبب سے خوشی مل گئی, وہ فضل ہے خداوند کا. ٹھیک جی. سو خداوند کے فضل کو اس طرح سے آپ پہچانیں تو فضل تے ملا ہے خوشیاں منانے کے لیے,
خوش ہو کر پاک ہونے کے لیے کیا اس لیے گناہ کریں کہ فضل زیادہ ہے؟ فضل گناہ کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے؟ ارے فضل خداوند میں خوشیاں منانے کے لیے دیا گیا ہے۔ فضل کو غلط معنوں میں استعمال نہ کریں۔ ہم پر فضل ہو گیا جی، چلیں جو کچھ بھی ہو۔ فضل اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم پاک زندگی بسر کر کے خدا کے فرما بردار تابع دار ہو کے اس میں خوشیاں منائیں، گناہ نہ کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے یہ چٹائی کے وقت ہو گیا ہے، لہذا میں یہیں پر سٹاپ کرتا ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کی پاک حضوری میں جھکائیں گے۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے فضل کی بہتات کے لیے ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ آؤ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اس کے اس عظیم فضل کے لیے جو ہمارے لیے کثرت سے جاری ہے، ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ جو کچھ ہمارے لیے ہو چکا یہ فضل ہے، ان گنت برکات، بخشش کی فراوانی جو ہمارے لیے جاری ہے، اور ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی ستائش اور اس کی تمجید کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لبوں کو کھول کر اسے جلال دے سکتے ہیں اور اسے مبارک کہہ سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے سامنے آئیں، اس لیے کہ جب ہم اس کی مہربانیوں کے لیے اور اس کے فضل کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کی مہربانیاں اور زیادہ فراوانی کے ساتھ ہمارے لیے جاری ہوتی ہیں۔ ہاللویا۔ آئی مہربان باپ، آج شام ہمارے دل تیری پاک حضوری میں شکر گزاری سے لبریز ہیں کہ تو نے ہمارے لیے سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ بنائے عالم سے پیشتر اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے ذبح کر دیا۔ جب ہم اپنے گناہوں، قصوروں اور اپنی بدکرداریوں کے سبب سے تیری حضوری میں آنے کے لائق نہ تھے، ایسے وقت پر تو نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے بلیدان کیا، جو گناہ سے واقف نہ تھا اور ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا۔ ہم تیرے اس عظیم فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر تو نے اعلان کیا کہ جب میں نے اپنے بیٹے یسوع ہی کا تیرے سے طریق نہ کیا تو باقی چیزیں میں افراد کے ساتھ کس طرح نہ بخشوں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، اپنے اس کلام کو پورا کرنے کے لیے تو ہر روز بیدار رہتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ آسمان، زمین اور زمین کے نیچے کی مخلوقات کے ساتھ مل کر ہمیں باپ سارا جلال تجھے دیتے ہیں۔ آج سارا دن تو نے اپنی حضوری میں گزارنے کا گہرا فضل دیا، اس کے لیے بھی ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرے بندہ کے لیے جنہیں تو نے اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کیا، اس کے لیے بھی ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند تیرے بچوں کے لیے جنہیں تو نے گرد و نواز سے جمع کیا، تیرا شکر ہو، اور ان کے سارے سفر کو مبارک کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اپنے کلام کو پورا کرے گا، ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک کلام کا خوبصورت بیج جو تو نے ہماری زندگیوں میں رکھا، ہم سب مل کر خداوند اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑتا چلا جائے اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ اے باپ، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہمیں اپنی سلامتی میں رخصت کر اور تیرا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اے باپ، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے پیارے منجی یسوع مسیح کے نام میں چاہتے اور پا لیتے ہیں۔ کلمات برکات کے لیے میں انکل سیموئل اشرف سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کلمات برکات کے ساتھ آج شام جماعت کو رخصت کریں۔ خدا کی سکھائی ہوئی دعا۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات شہد آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے، جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ،
قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ اور اس حاضر جماعت کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔